सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी के अंदर अमन और सुकून के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत रिज़्क और माल और दौलत है। ये माल अल्लाह ताला की तरफ से नेमत और फजल है। बाद लोगों के लिए ये शुक्र का ज़रिया होता है और बाद लोगों के लिए ये आजमाइश होती है, बाद लोगों के लिए सब्र का जरिया होता है। माल दार होना या साहिब माल होना ये कोई ऐब नहीं है, ये अल्लाह का फजल होता है। वो जिसको चाहे माल में फरावानी अता फरमाता है, जिसको चाहे किसी हिकमत की वजह से माल की कमी में मुब्तला करके आजमाता है और उसके लिए आखिरत के अंदर अजर में फरावानी अता फरमाता है। माल इंसानी जिंदगी की एक ऐसी जरूरत है कि ये माल अगर ना हो तो इंसान बच्चों की कफालत सही अंदाज से नहीं कर सकता। ये माल, ये रिस्क ना हो तो इंसान हज उम्र की अदायगी नहीं कर सकता। माल अगर ना हो तो ज़कात की अदायगी नहीं कर सकता। माल ना हो तो शैतान का जो वार है वो बड़ी आसानी से होता है, क्योंकि शैतान इंसान पर जब वार करता है तो उसमें बुनियादी चीज ये होती है कि उसको फकर का और गुर्बत का खौफ दिलाता है कि तुम खाओगे कहां से, पियोगे कहां से, खर्चा कहां से करोगे। तो गुर्बत और फकर, ऐसा फकर जो हलाकत का सबब हो और ऐसा फकर जो इंसान को शैतान की तरफ ले जाए, उससे पनाह मांगनी चाहिए। वरना वो फकर जिसमें सब्र हो वो अल्लाह ताला की एक नेमत है और नबी अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे फकर को इख्तियार किया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में माल ना होना भी आजमाइश का सबब है। जैसा हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब विसाल का वक्त आया तो आपने ये वसीयत फरमाई कि मेरे सामान के अंदर एक दिरहम और दिनार की थैली है, उसको खोलकर सदका कर देना। लोगों ने सवाल किया कि आप हमें फक्र की तालीम देते रहे और ज़हद की और तारिक दुनिया होने की तालीम देते रहे और खुद आपने माल जमा किया हुआ था। तो हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब इरशाद फरमाया कि माल मेरे लिए तकब्बुर और फख्र का बायस नहीं था। मैंने शैतान का वार रोकने के लिए ये माल अपने पास रखा था, क्योंकि जब शैतान मुझसे कहता था कि खाओगे कहां से, तो मैं इस माल की तरफ इशारा करता था कि तेरा वार नहीं चलेगा, माल मेरे पास। वो कहता था पहनोगे कहां से, पियोगे कहां से, जरूरियात जिंदगी कहां से पूरी करोगे, छोड़ो ये फकर और ये तसव्वुफ छोड़ो, निकलो बाहर जाकर कमाओ और ये इबादत के अंदर हर वक्त मशगूल रहना ये छोड़ो। तो हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात, ये तालीम उम्मत के लिए और हमारे लिए पैगाम है कि माल बजाते खुद ऐब नहीं होता, लेकिन इंसान अल्लाह के दिए हुए माल पर जब सांप बनकर बैठ जाए और माल से वो हक न अदा करे जो अल्लाह ने उसके जिम्मा लाजिम किया है। अल्लाह की मखलूक के अंदर वो लोग जिनका हक इसके माल से वाबस्ता है, गुरबा, मसाकीन, मोहताज, यतीम, उनको अगर हक अदा न करे तो ये माल ऐब बन जाता है। तारीख हमारे सामने है। मालदार लोगों की फहरिस्त के अंदर शद्दाद का नाम भी है, आमान भी है, कारून भी है, फिरौन भी है। कारून के पास इतना खजाना था कि कई घर भरे हुए थे, लेकिन उसने माल को हलाकत का जरिया बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि रब फरमाता है कि 40वां हिस्सा तुम ज़कात अदा करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा आप मेरे माल पर कब्जा करना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि जमीन ने अपना सीना चीरा और कारून अपने माल समेत जमीन के अंदर धंस गया। फिरौन ने माल को हलाकत का जरिया बनाया। माल बहुत था लेकिन खुदाई का दावा कर लिया और मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मानने से इनकार किया, यहां तक कि अपने पैरोकारों को लेकर समुद्र के अंदर गर्क हुआ। नबी अलैहिस्सलाम जिस मुआशरे में तशरीफ लाए वहां भी बड़े बड़े मालदार लोग मौजूद थे। अबू लहब के पास बड़ा माल था, बड़ा साहिब सरबत आदमी था, लेकिन उसने अपने माल को तकब्बुर और गुरूर का जरिया बनाया और नतीजतन कुरान की पूरी सूरत उसकी मुजम्मत में उतरी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, पूरी सूरत उसकी मुजम्मत में उतरी। लेकिन उसी अरब मुआशरे के अंदर हजरत खदीजा जैसा मालदार भी
اسی عرب معاشرے کے اندر حضرت صدیق اکبر جیسا مالدار، اسی عرب معاشرے میں حضرت عثمان غنی جیسا ایک بڑا تاجر، اسی معاشرے کے اندر حضرت عبدالرحمن بن عوف اتنے مالدار کہ جس وقت دنیا سے گئے تو ان کا چھوڑا ہوا سونا کلاڑیوں سے توڑ کر تقسیم کیا گیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، ان کو حضور کی دعا تھی، مالداری کی، لیکن ان لوگوں نے مالدار ہونے کے باوجود یہ ہر لمحے اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب اللہ کے نبی کا حکم ہو اور اپنے مال کو اسلام کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو، سورہ جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس کے فضل سے مراد مفسرین نے لکھا رزق ہے۔ تو رزق اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا سبب ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی نے اپنے فرمان کے اندر ان ذرائع کو اور اسباب کو بیان کیا جن کو اختیار کر کے انسان اپنے رزق کو کشادہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو رزق اس کو دیا، اس میں فراوانی، اس میں کشادگی، اس میں وسعت، وہ اسباب نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور قرآن کی مختلف آیات اس پر گواہ ہے کہ کون سے ذرائع ہیں جو انسان کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ ان میں پہلی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، ہر لمحہ اپنے رب سے معافی مانگنا۔ یہ گزشتہ جمعہ بھی خاتمہ بالخیر میں نے بیان کیا، ہر لمحہ اپنے رب سے معافی مانگنا، اور اس پر 3 دلیلیں تو قرآن سے موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جب آپ کی قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اور جب بات کو نہ مان کر نافرمانی اختیار کی تو 3 سال تک ایسا قحط پڑا، عورتیں بھانج ہو گئی، زمین میں سبزہ اگانا چھوڑ دیا، بارشیں رک گئی، 3 سال وہ قحط سالی میں مبتلا رہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے رب نے حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنی قوم سے کہیں اگر یہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں تو رب ان پر موسلادھار بارش بھی برسائے گا جس سے سبزہ پیدا ہوگا، عورتوں کا بھانج پن ختم ہو جائے گا، اور بارش جو ہوگی اس سے قحط سالی دور ہوگی۔ اور یہی پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں کشادگی ہو، وسعت ہو، فراہمی ہو، تو اس کا ایک لازمی وظیفہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ سے کثرت کے ساتھ مغفرت طلب کرو، اللہ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اپنے گناہوں پر مصر نہ ہو۔ رب تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، رب تمہارے لیے رزق میں کشادگی پیدا کرے گا۔ ایک شخص حضرت امام حسن بصری کے پاس آیا، اس نے کہا بارشیں نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص نے کہا تنگدستی ہے، رزق میں کشادگی نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص نے کہا اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے کہا زمین بھانج ہو رہی ہے، غلہ نہیں پیدا کر رہی، فرمایا استغفار کرو۔ تو حضرت ربیع بن سبیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن بصری کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا جناب کسی نے کہا بارش نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے استغفار کرو، مال کی کمی ہے استغفار کرو، اولاد نہیں ہے استغفار کرو، زمین غلہ نہیں پیدا کر رہی استغفار کرو۔ یہ وظیفہ کہاں پڑا ہے؟ فرمایا میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور اپنے کریم نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اپنے غلاموں کو فرمائیے کہ اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہو، رزق کے دروازے تم پر کھلے، رزق میں فراہمی چاہیے، اور اپنے رزق کے اندر وسعت چاہتے ہو تو لازمی کام یہ کرو کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ توبہ کیا کرو، کثرت سے اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، آپ لوگوں کو لے کر نکلے، امیر المومنین ہے، لوگ حضرت فاروق اعظم کی طرف دیکھ رہے، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بار بار زبان سے یہی لفظ بول رہے ہیں۔ یہ بات کر کے آپ واپس تشریف لے گئے،
जैसे ही आप वापस गए तो बारिश बरसना शुरू हो गई। लोगों ने सवाल किया आपसे, आपने दुआ कोई नहीं मांगी और आपने कोई वजीफा और नहीं पढ़ा, एक ही लफ्ज आपकी जुबान पर था, उससे बारिश बरसी, आपको ये वजीफा कैसे पता चला? तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया, मैंने कुरान में पढ़ा है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, और फिर अपने हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, अगर बारिश न बरसे, कहत साली हो, रिस्क में तंगी हो, माली तौर पर तंदस्ती का शिकार हो जाओ, औलाद ना हो, जमीन ज़राअत न पैदा करे, एक वजीफा है, कसरत के साथ इस्तिगफार करो, रब्बे करीम तुम्हारे रिस्क में फराही, कुशादगी और नुसरत पैदा फरमाएगा। नबी अलैहिस्सलाम रोजाना 100 मरतबा इस्तिगफार करते हैं, बात नहीं है 100 मरतबा, और एक हदीस में 70 मरतबा का जिक्र है। बात दूसरी रिवायात के अंदर इससे भी ज्यादा तादाद है। रोजाना इस्तिगफार करते थे, और इस्तिगफार का मतलब होता है अपनी खताओं की माफी मांगना, अपने गुनाहों की माफी मांगना। थोड़ी तवज्जो में आपकी चाहूंगा, नबी मासूम अनिल खता होता है, नबी से खता नहीं हो सकती। तमाम अंबिया किराम यानी सुन्नत का अकीदा है, नबी के बारे में गुनाह का तसव्वुर भी नहीं हो सकता, नबी से खता नहीं हो सकती। जब आका करीम इमामुल अंबिया भी है, खातमुल मासूमीन भी है, और इमामुल मासूमीन है, और तमाम अंबिया के सरदार हैं, और सारे नबी मासूम अनिल खता है, तो आका करीम इस्तिगफार क्यों करते थे? इसकी वजह हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की जुबान से जिन्होंने तफसीर अजीजी में लिखा, आप फरमाते हैं आका करीम को इस्तिगफार की जरूरत नहीं थी। इस्तिगफार होता है खताओं से माफी के लिए, गुनाहों से माफी के लिए, और जिसकी जात में गुनाह का तसव्वुर न हो उसका इस्तिगफार कैसा था? अपने लिए नहीं था, किसके लिए था? फरमाया अपने गुलामों के लिए। वो गुलामों को आका का इस्तिगफार कैसे फायदा देगा? शाह अब्दुल अजीज ने तफसीर अजीजी में लिखा, फरमाते कल क़यामत के दिन जब किसी बंदे मोमिन के नामे अमाल को मीज़ान में रखा जाएगा, नेकियों वाला पलड़ा हल्का रह गया, आका करीम अपना किया हुआ इस्तिगफार अपने गुलाम के नेकियों वाले पलड़े में डाल के पलड़ा सरकार की अमर, यासीन की अमर, ताहा की अमर, आखिरी नबी की अमर। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर रिस्क में वुसअत चाहते हो, सिला रहमी करो। सिला रहमी क्या है? खूनी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना, खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना, उनकी जरूरतों को देखना। और एक हदीस भी जो मिशकात में है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं, हुजूर फरमाते हैं 2 कामों का एक वजीफा। तवज्जो, फरमाया अगर लंबी उम्र चाहते हो, दराज उम्र, खैर और सलामती के साथ चाहते हो कि रब तुम्हारे वक्त अजल को तवील कर दे और वक्त अजल को डाल दे, लंबी उम्र दे, और दूसरा रिस्क में वुसअत चाहते हो, तंदस्ती से बचना चाहते हो, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका वजीफा है कि अपने रिश्तेदारों से उसने सुलूक से पेश आओ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, उनकी जरूरियात को देखो, उनकी परेशानियों के अंदर उनका गम पटाने की कोशिश करो। और ये हदीस शरीफ सुनिए और इस पर सर धुनिए, जो मिशकात के अंदर मौजूद है। 2 भाई थे, एक नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहता है, दीन सीखता है, हिकमत की बातें सीखता है और आका करीम की खिदमत करता है, और दूसरा भाई वो है जो कारोबार करता है, कमाता है, और अपने खाने में अपने उस भाई को साथ शरीक करता है, उसकी जरूरियात पूरी करता है। इंसानी फितरत है, कोई कितना खूनी रिश्ता क्यों ना हो, किसी मौके पर ये बात ज़हन में आ जाती है। एक दिन वो भाई जो काम करता था वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आका फरमाया, बोलो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा भाई सारा दिन आपके पास बैठा रहता है, काम कोई नहीं करता, ना मेरे साथ काम में हाथ बटाता है, ना खुद कोई कारोबार करता है, तो मैं अपने साथ इसको खाना भी खिलाता हूँ, इसकी जरूरियात को पूरा करता हूँ, और मैं इसकी जरूरियात का ख्याल रखता हूँ, तो ये काम कोई नहीं करता, ना काम में हाथ बटाता
آتا ہے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ذرا لفظ سنیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری وجہ سے اس کو رزق نہیں دیا جا رہا، اس کی وجہ سے اللہ تجھے رزق عطا فرما رہا ہے، کیونکہ تو اس کا خیال کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتا ہے، اس کی ضروریات کو دیکھتا ہے، اس کے صدقے اللہ تجھے رزق عطا فرما رہا ہے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے یہ دین سیکھتا ہے، حکمت کی باتیں سیکھتا ہے۔ تو اسی حدیث سے ایک وظیفہ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، دین پڑھنے والوں کے ہاتھ پر، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، دین پڑھنے والے مدارس کے طلباء کی ضروریات کا خیال رکھے، رب اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، رزق میں فراہمی پیدا کر دے گا۔ فرمایا تو اس کے رزق کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تیرے رزق کا ذریعہ ہے، تو اس کا خیال رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو صلہ رحمی کی وجہ سے رب تجھے رزق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس میں 3 صفات ہوں، کتنی؟ بولے نہیں سارے جو سو رہے جاگے ذرا، کتنی صفات؟ 3 ہو، رب اس سے حساب آسان لے گا، حساب میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور حساب کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، حساب آسان ہو جائے گا۔ 3 صفات جس کے اندر ہو، تو صحابہ نے سوال کیا حضور وہ 3 صفات کون سی ہے جس کی وجہ سے حساب آسان ہو جاتا ہے اور مشکلیں دور ہوتی ہیں؟ سنیں گے آپ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا توتی من حرم کا، جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کر، جو تجھے نہ دے تو اس کو بھی دے، ہر ایک کو دینا، دینے والے کو دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے جو تجھے محروم رکھے تو اس کو بھی دے، اس نے تجھے نہیں دیا تو اس کی خدمت کر، تو اس کی مدد کر، وَاللَّهُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ معافی کا، عفو درگزر کا پہلو اپنی ذات میں پیدا کر لے۔ تیسرا فرمایا وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے رشتہ داری توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے دور ہو تو اس کو اپنے قریب کر، جو تجھ سے ناتا توڑے تو اس کو اپنے قریب کر، تو اس سے رشتہ داری جوڑ، تو اس سے تعلق جوڑ، تو اس سے ناتا جوڑ کر رکھ۔ آقا کی اگر 3 صفتیں پیدا ہو جائے کیا ہوگا؟ فرمایا رب تجھ سے حساب میں آسانی کرے گا، حساب آسان لے گا، اور رب تیرے لیے جنت کے باغات کا راستہ آسان کر دے گا، اور اپنی رحمت کے ساتھ تجھے جنت کے باغوں میں داخل کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ فرمایا صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کو دیکھو، رب کریم تمہارے لیے رزق کے اندر وسعت پیدا کرے گا۔ پھر فرمایا رزق میں کشادگی چاہتے ہو تو لقمہ حلال کو لازم کرو۔ کس کو؟ رزق حلال کو لازم کر لو، حرام سے بچو۔ حرام کا ایک لقمہ تمہارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ لقمہ نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جس کو تم اپنے پیٹ میں پڑھ رہے ہو۔ سود نہ کھاؤ، جھوٹی قسمیں دے کر مال نہ بیچو، ایک دار مال کو دھوکے کے ساتھ نہ بیچو، اور ناجائز منافع خوری نہ کرو، اور جب لوگوں کو ضرورت ہو تو ناجائز ذخیرہ دوزی نہ کرو۔ لہذا فرمایا کہ تم لقمہ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جب تم حلال کماؤ گے اور حلال کھلاؤ گے تو اس میں اللہ وسعت پیدا کر دے گا۔ آپ کی توجہ تمہیں ایک بات ضروری ہے، کثرت اور چیز ہوتی ہے، برکت اور چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک اربوں روپے کا مالک ہے، برکت نہیں ہے، کروڑوں کا مالک ہے، برکت نہیں ہے۔ ایک بندہ چند ہزار کماتا ہے، برکت اتنی ہے اس کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، بچ بھی جاتے ہیں۔ لہذا ہم نے سمجھنا ہے کثرت اور چیز ہے، برکت اور ہے۔ ایک بندہ اربوں کماتا ہے لیکن حرام ذرائع سے کماتا ہے، ناجائز ذرائع سے کماتا ہے، پھر وہ شکایت بھی کرتا ہے مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسو، کس بات کا؟ اتنا نقصان ہو گیا، لاکھوں ڈوب گئے، آگ لگ گئی، لاکھوں ڈوب گئے، پانی آ گیا، لاکھوں ڈوب گئے، دکان تباہ ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا۔ کثرت تھی، برکت نہیں تھی۔ تو وہ وظیفہ مولوی صاحب سے بعد میں پوچھنا ہے، پہلے اپنی ذات پر غور کرنے تو کما کیسے رہا تھا؟ وہ ذرائع جن سے مال آ رہا تھا وہ حلال تھا یا حرام تھا، جائز تھا یا ناجائز تھا؟ بات کثرت کی نہیں، بات برکت کی ہے۔ اور بعض اوقات ایک
کماتا ہے، اس کی آمدن بظاہر تھوڑی ہے لیکن اس میں برکت ہے، ایسی برکت ہے کہ اس کی ساری ضروریات کفایت کر جاتی ہیں، اس کو ذہنی سکون بھی ہے، گھر میں امن بھی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا رب سے اگر کثرت مانگنی ہے تو کثرت میں برکت مانگو، اور پہلے برکت مانگو، کثرت نہ بھی ہو برکت بھی ہو۔ برکت اصل چیز ہے، برکت ہوگی تو تمہارے لیے رب آسانی پیدا کر دے گا۔ اس پر ایک مثال سنیے، توجہ ہے کوئی حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر، میں آپ کو تعارف کروا دوں یہ کون ہے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے خلیفہ منصور نے کہا، خلیفہ منصور عباسی خلفاء میں سے تھا، اور عباسی خلفاء کی تاریخ میں کئی مرتبہ آپ کو اشارہ کر چکا ہوں، ان میں کچھ اچھے تھے اور کچھ نے بڑے مظالم ڈھائے ہیں۔ تو خلیفہ منصور نے حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے، جن کی رگوں میں صدیقی ان سے کہا مجھے کوئی نصیحت کرے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات پوچھی، فرمایا سنی سنائی بات سناؤ یا کوئی دیکھی ہوئی بات کی نصیحت کر دوں؟ سنی سنائی بات کی وصیت کروں یا مشاہدہ جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے وہ تجھے بتاؤں؟ اس نے کہا جناب نہیں، کوئی مشاہدے کی بات کرے۔ آپ نے فرمایا لقمہ حلال کو لازم کر لو، حرام کی طرف نہ جانا۔ حلال میں اللہ نے بڑی برکت رکھی، حلال تھوڑا بھی ہو تو اس میں، وہ حرام میں کثرت بھی ہو تو برکت نہیں ہوتی، اور ایک دنیاوی طور پر برکت نہیں ہوتی، اخروی طور پر جو اس کا انجام ہوگا اور دنیوی طور پر جو اس کا نقصان ہوگا۔ فرمایا لقمہ حلال لازم کر کو۔ اب میرا مشاہدہ سنو۔ اس نے کہا جی فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 11 بیٹے، اور جو آپ نے ترکہ چھوڑا وہ 17 دینار تھا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ سونا اور چاندی ہاتھ پر رکھ کر زکات دینے کے لیے تلاش کریں گے کہ کوئی مستحق مل جائے، زکات دینے والے سارے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، مال سے خزانے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ ایسا حکمران تھا جس نے بیت المال کو بیت المال سمجھا ہے، مال البیت نہیں سمجھا۔ بیت المال کو مال کا گھر سمجھا، گھر کا مال نہیں سمجھا، اور عوام کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کی ہے۔ بچیوں نے پرانے کپڑے پہنے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بچیاں کئی دن پیاس کھاتی رہی، منہ سے سمیل آنے لگ گئی۔ فرمایا بیٹیوں نے خزانے سے پیسے لے تو رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، 11 بیٹے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، اور آپ نے 17 دینار ترکہ چھوڑا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ 5 دینار تو ان کی تجہیز و تکفین میں لگ گئے، کفن خریدا گیا، کفن کا غسل کا انتظام ہوا، 2 دینار سے ان کی قبر کی جگہ خریدی گئی، باقی کتنے بچے؟ 10 دینار 11 بیٹوں میں تقسیم ہوئے، ایک بیٹے کو پورا دینار بھی نہیں ملا۔ وقت کا وہ حاکم کہ جس کے دور کے اندر خوشحالی تھی، اور جس کے دور کے اندر ہر طرف لوگ مستحق کوئی نہیں ملتا تھا، ہر ایک دینے والا تھا، ہر ایک صاحب نصاب تھا، صاحب حیثیت تھا۔ وہ خود جب دنیا سے حاکم گیا، جس کی حکومت کا عالم یہ تھا، وہ 10 دینار 11 بیٹوں میں تقسیم ہوئے، 1 دینار بھی پورا نہیں ملا۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن قاسم فرماتے ہیں جب ہشام بن عبد الملک گیا تو حرام کماتا رہا، اس نے 10 لاکھ دینار چھوڑے، اور 10 لاکھ دینار اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن قاسم فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جن کو 1 دینار بھی پورا نہیں ملا، حلال میں اللہ نے اتنی برکت رکھی تھی کہ وہ 100 غلام ایک بیٹا روز آزاد کرتا۔ بات نہیں ہے یار، 100 غلام عمر بن عبدالعزیز کا ایک بیٹا روزانہ اللہ کے راستے میں آزاد کرتے تھے۔ اور ہشام بن عبد الملک کی اولاد جو حرام پر پلی تھی، 10 لاکھ دینار ترکہ تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو گلیوں میں مانگتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے سامنے سوال کرتے ہوئے دیکھا،
لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا. فرمایا کثرت کی طرف نہ دیکھنا, برکت کی طرف دیکھنا. برکت اصل چیز ہے. کثرت ہو, برکت نہ ہو تو بربادی ہے. لیکن قلت ہو اور برکت ہو تو یہ رب کا فضل عظیم ہے, رب کا احسان ہے. تو یہ کوشش کرنا کہ تمہارے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ لقمہ حلال ہونا چاہیے. حرام سے بچنا, حلال کی طرف نہ دیکھنا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہو, دعاؤں کے اندر خلوص پیدا کرو. رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھو, رب سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھو. اور رب سے مانگنے کا ڈھنگ یہ بھی ہے کہ لفظوں کے ساتھ اگر آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے تو بات بن جاتی ہے. رب کو اپنے بندوں کے آنسوں سے بھی بڑا پیار ہے. بندہ رو پڑے, گریہ افزاری کرے, دیکھے نا کسی دنیا دار سے تو نہیں مانگ رہا, کسی سیاستدان سے تو نہیں مانگ رہا, کسی کونسلر اور کسی میئر کے دروازے پر جا کر تو سوال نہیں کر رہا, خالق کائنات سے مانگ رہا ہے. رزاق ذات ہے جس کی اس سے مانگ رہا ہے, وہ رازق ہے اس سے سوال کر رہا ہے. اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہیں مانگتا وہ ہر ایک سے مانگتا ہے, جو رب سے سوال نہیں کرتا وہ ہر ایک سے سوال کرتا ہے. فرمایا رب سے مانگو اور اپنی دعاؤں کے اندر خلوص پیدا کرو تو رب کریم ضرور عطا فرماتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ حدیث مشکات کتاب الزہد کے اندر موجود ہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا ایک شخص عرصہ دراز بعد گھر لوٹ کر آیا. توجہ ہے آپ کی, گھر لوٹ کر آیا. اس نے گھر والوں کے چہرے پر فاقے کے آثار دیکھے. بلاوٹ تھی, لاغر پن تھا, کمزوری تھی, نحیف ہو چکے تھے, اولاد پر بھی کمزوری کے آثار دیکھے. تو یہ سمجھے اس بات کو کہ گھر والے فاقوں پر مجبور ہے, تو شرمسار ہو کر گھر سے باہر چلا گیا. ایک جنگل میں جا کر نوافل پڑھ کر گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دستے سوال دراز کر کے رب سے مانگنے لگا کہ میں اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلا سکتا, لوگ میں حرام سے بچانا چاہتا ہوں. الہی تجھ سے نہ مانگوں, کس سے مانگوں؟ رزق تو تو دیتا ہے نا, رزق کے دروازے تو تو کھولے گا, تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. الہی میرے حال پر رحم فرما, بچے بھوکے ہیں اور عورت بھوکی ہے, بیوی بھوکی ہے, تو میرے حال پر رحم فرما. ادھر اس کی بیوی اٹھی اور یہ سوچنے لگی کہ شوہر کمانے کے لیے گیا ہے, کما کر لائے گا اور کچھ محنت مزدوری کر کے راشن ضروریات زندگی کو لائے گا, نظام گھر کا چلے گا. وہ چکی کے قریب جاتی ہے تو چکی خود بخود چل رہی ہے, اس کی نالی ہے اس سے آتا آ رہا. سن رہے ہو کوئی نہ؟ لیکن فرمایا رب سے مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. مانگ رب سے رہا ہو, توجہ اور کدھر ہو, مانگ رب سے رہا ہو اور خلوص نہ ہو, ایسے نہیں. رب سے مانگے. جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھ کر رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, حالت اس کی مسافروں والی ہے, مانگ رہے, دعا کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا. تو فرمایا موسیٰ ضرور دیں گے, پہلے توجہ تو ہماری طرف کرے. مانگ ہم سے رہا ہے, دل اپنی بکریوں میں اٹکا ہوا ہے, چرواہا ہے, دل بکریوں میں اٹکا ہوا ہے, سوال ہم سے کر رہا ہے. توجہ سے مانگے, خلوص پیدا کرے. جس سے مانگ رہا ہے دل بھی اس کی طرف متوجہ کرے. اب وہ بیوی اٹھی اور اس شخص کی دعا کے اندر ایسی قبولیت تھی اور اثر انگیزی تھی. بیوی اٹھی چکی کو صاف کرنے کے لیے کہ جو دانے لے کر آئے گا ان کو پیسو کی, تو چکی خود چل رہی ہے اور اس کی نالی سے آٹا نکل رہا ہے اور تندور کے قریب آتی ہے کہ تندور کو صاف کروں تو روٹیاں لگی ہوئی ہیں, روٹیاں پک رہی ہیں. اتنے میں وہ آدمی دروازے پر آیا, دستک دی, دروازہ کھولا تو بیوی نے کہا کہ آپ کدھر گئے تھے؟ کہا رب سے مانگنے گیا تھا, اس قریب سے سوال کرنے گیا تھا جو ہر ایک کو عطا فرماتا ہے, جس کی تقسیم کے اندر امتیاز نہیں ہے کہ اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا. وہ ہر ایک کو نوازتا ہے, کوئی امیر ہو یا غریب ہو, وہ ہر ایک کی سنتا ہے. میں اس سے مانگنے گیا تھا. تو اس نے کہا کہ چکی تو خود چل رہی ہے, آٹا بھی اس سے پیسا جا رہا ہے. تو وہ چکی کو دیکھنے کے لیے اس نے چکی کا پار اٹھایا, آٹے کو دیکھنے کے لیے. لفظ سنیے رسول اللہ کے, لفظ سنیے نبی علیہ السلام کے. یہ کتاب الزہد مشکات کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کو جب یہ واقعہ سنایا گیا, آقا کریم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ چکی کا وہ اوپر والا حصہ نہ اٹھاتا, وہ چکی قیامت تک چلتی رہتی
ساری نسلیں دعا سبحان اللہ اس نے دعا اس درد سے مانگی تھی، دعا اس خلوص سے مانگی تھی، رب نے اتنا اثر رکھا تھا اگر یہ وہ چکی کا حصہ نہ اٹھاتا قیامت تک چلتی رہتی اور اس کی نسل قیامت تک پہنچا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ ہے اگر آپ کو سن رہے ہیں یہ یاد بھی رہے گا تو یہ ویڈیو بھی اسی لیے بنائی کہ کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں کوئی دوست سننا چاہتے ہیں تو اس کو سن سکے دوبارہ سمجھ رہے ہیں بات کو اب ایک وظیفہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہم بڑے وظائف پوچھتے ہیں نا علماء سے صوفیاء سے یہ ایک وظیفہ آقا کریم نے رزق میں کشادگی کے لیے جس کو تنگدستی ہو جو مالی طور پر پریشان ہو نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتایا وظیفہ کیا ہے ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور دنیا تو جیسے مجھ سے روٹھی گئی ہے مال تو جیسے مجھ سے ناراضی ہو گیا دنیاوی مال و دولت کے اندر کمی آ گئی ہے تنگدستی کا شکار ہوں آپ نے فرمایا تو وہ وظیفہ نہیں پڑھتا آج کے حضور کون سا وظیفہ فرمایا طلوع فجر کے بعد کہا جی طلوع فجر کے بعد روزانہ 100 مرتبہ اتنا جملہ تو نے اپنی زبان سے کہنا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ فرمایا یہ وظیفہ 100 مرتبہ طلوع فجر کے بعد تو پڑھ دنیا خود ذلیل اور رسوا ہو کر تیرے دروازے پر خود آئی سبحان اللہ وہ صحابی کہتے ہیں میں چلا گیا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا کچھ عرصہ گزرا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے فرمایا سناؤ وظیفے کا سر جواب سنیں گے صحابی کا اس کے حضور ایک تو وظیفہ تھا نا اور دوسرا آپ کی زبان سے آپ نے بتایا تھا نا وظیفہ تو وہ وظیفہ جب میں نے کیا تو اتنا مال آیا مجھے سمجھ نہ آئے کہ مال اٹھاؤں کہاں اور رکھوں کہاں اتنا مال اللہ نے عطا کیا ہے تو یہ مجرد وظیفہ آپ پوچھنا چاہیں تو بعد میں پھر میں عرض کر دوں گا فرمایا جس کو مال میں تنگی ہو روزانہ 100 مرتبہ طلوع فجر کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لے رب کریم اس کے لیے رزق کے اتنے دروازے کھولے گا کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں مال اٹھاؤں کہاں سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رزق میں کشادگی کا ایک وظیفہ اور ایک سبب اور ایک طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رزق کی نہ قدری کرنے والا رزق کی نہ شکری کرنے والا اس پر رزق کی تنگی ہو جاتی ہے مالی طور پر وہ تنگدستی کا اور فقر کا اور فاقوں کا شکار ہو جاتا ہے لہذا اگر فرمایا رزق کے اندر کشادگی چاہتے ہو تو تم کیا کرو رزق کی قدر کرو نہ قدری نہ کرو نبی علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں تشریف لائے روٹی کا ایک ٹکڑا آپ نے دیکھا آقا کریم نے اس کو اٹھایا صاف کیا اور اس کو کھا لیا کھانے کے بعد سیدہ عائشہ پاک سے فرمایا عائشہ یہ جو قابل احترام چیزیں ہوتی ہیں ان کے احترام کرنا چاہیے یہ جو قابل تقریب چیزیں ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور اگلی بات جو سو رہے والا جا کے اگلی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی آقا کریم نے فرمایا جب رزق کسی سے ناراض ہو جاتا ہے نا رزق جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو لوٹ کے پھر نہیں آتا یہ دوبارہ نہیں آتا ایک بندہ فقر کا فاقے کا اپنی کسی گناہ کی وجہ سے شکار ہو جائے رزق ناراض ہو جائے ناقدری کی وجہ سے تو پھر رزق لوٹ کر نہیں آتا اب ذرا یہ غور کریں ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ولیمے کی تقریبات میں کیا ہو رہا ہے اور آج سالگرہ کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں لاکھوں اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ ہم لٹا دیتے ہیں قوالی نائٹ کے نام پر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ویڈیو قوالی نائٹ کے نام پر وہ شرابی کبابی قوالوں پر لاکھوں روپے ہم لٹا دیتے ہیں کون مانے گا کہ یہ معاشی طور پر کمزور قوم ہے یہ پاکستان ہے جن کی معیشت مستحکم نہیں کیسی معیشت مستحکم نہیں کہ لاکھوں روپے قوالوں پر ایک رات میں اور لاکھوں روپے طوائفوں پر شادی کی رات کے اندر پھینک دیا جاتا ہے جو شادی ہزاروں میں ہو سکتی ہے وہ لاکھوں میں ہو رہی ہے ہماری وہ تقریبات جو لاکھوں میں ہو سکتی ہے وہ اس وقت اربوں روپے میں ہو رہی ہے تو بتائیے کہ یہ رزق کی ناقدری ہے یا نہیں بولیے ذرا رزق کی ناقدری ہے یا نہیں رزق کی ناشکری ہے یا نہیں اور یہ بھی رزق کی ناقدری اور ناشکری ہے کہ جہاں لگانا چاہیے وہاں لگانے کے لیے تیار نہیں
اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں لاکھوں روپیہ بھی آپ کے کنجریوں پر لاکھوں روپے پھینکنے والے کو کہو کہ 500 روپے مسجد میں ضرورت ہے، نہیں دے گا۔ مدرسے میں کوئی بچہ یتیم ہے، اس کو کتابیں خریدو، نہیں خرید کر دے گا۔ کوئی اور دین کا کام ہے، نہیں دے گا۔ اور میں اس پہ بڑے کھلے دل سے یہ کہہ رہا ہوں، جو آج لاکھوں روپیہ لگا کر محفل کرواتے ہیں، ایک طرف وہ نماز نہیں پڑھتے، مدرسے کے طلباء کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتے، مسجد کی خدمت نہیں کرتے، کسی غریب اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتے، وہ اربوں روپے کی محفل کروا لے، ان کی یہ محفل کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تک وہ شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہے، تم اربوں روپے جاہل نخوانوں پر لٹاؤ، جاہل خطیبوں پر لٹاؤ، لیکن اگر تمہیں دین کا درد نہیں ہے، نمود و نمائش ہے، رزق کی ناقدری ہے، اور پھر وہ پیسے نیچے پڑے ان پہ لوگ چل رہے ہیں، نیچے فرش نظر ہی نہیں آ رہا، روپے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، رزق کی ناقدری۔ فرمایا رزق جس سے ناراض ہو جائے تو لوٹ کر نہیں آتا۔ خلیفہ مامون الرشید کا دور ہے، اور حضرت خطبہ بن خالد جو بہت بڑے محدث تھے، ان کی دعوت کی خلیفہ مامون الرشید نے۔ یہ کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھا چکے تو دسترخوان سے جو روٹی کے ٹکڑے تھے وہ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا، روٹی کے ذرات کو اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ تو خلیفہ مامون الرشید نے سوال کیا، اس نے کہا جناب آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ میں بھر گیا، میں سیر ہو گیا، آپ روٹی کے ٹکڑے کیوں اٹھا کر کھا رہے ہیں؟ یہ ذرات کی روٹی کی اٹھا کر کھا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روٹی کی رزق کی نہ شکری نہیں کرتا، نہ قدری نہیں کرتا، اور روٹی اور رزق کا احترام کرتا ہے، جو اللہ نے مال دیا اس کا احترام کرتا ہے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرتا ہے، فرمایا رب کبھی بھی اس کو تنگ دست نہیں ہونے دے گا، رب کبھی اسے مالی طور پر پریشان نہیں ہونے دے گا، جو رزق کی قدر کرتا ہے اور ناقدری سے بچتا ہے۔ جب خلیفہ مامون الرشید نے یہ حدیث سنی تو اس نے اپنے غلام سے کہا 1000 دینار کپڑے میں لپیٹ کر حضرت خطبہ بن خالد کو تحفہ دو۔ سن رہے ہو؟ حضرت خطبہ بن خالد کو 1000 دینار رومال میں لپیٹ کر تحفہ دو۔ وہ لا کر جب 1000 دینار ان کے ہاتھ پر رکھا گیا تو حضرت خطبہ بن خالد نے خلیفہ مامون الرشید سے کہا دیکھا میرے نبی کا فرمان، دیکھا میرے نبی کے فرمان کا اثر اور رسول اللہ کی صداقت دیکھی ہے، آقا کریم کی زبان کیسی صداقت والی زبان ہے دیکھی ہے۔ کہا جناب میں نے غور نہیں کیا، کیا ہوا؟ فرمایا حضور نے فرمایا جو رزق کی قدر کرتا ہے رب اسے برکت دیتا ہے، میں نے زمین سے ذرے چن کر کھائے، یہ برکت جو 1000 دینار ابھی اللہ نے مجھے عطا رسول اللہ کا اور قرآن کا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے راستہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رب اس کے لیے رزق کا دروازہ وہاں سے کھولتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ شرط ہے کہ وہ اسباب ہونے چاہیے جو رزق میں کشادگی کا سبب بنتے ہیں، وہ رازق ذات ہے، وہ وہاں سے عطا کرتی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا چڑیا صبح بھوکی اٹھتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا دانا کہاں ہے، اس کو اتنا پتا ہے میں بھوکی نہیں آؤں گی کیونکہ رب عطا فرماتا ہے، عطا رب نے فرمانا ہے، تم اس کا قرب اختیار کرو، دعاؤں میں اخلاص پیدا کرو، اس کے بندوں سے محبت کرو، رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے تمہیں گمان بھی نہیں رب تمہیں کہاں سے عطا فرمائے گا۔